अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम मसूद, कालम नगार रोज़नामा जंग। और हम बैठे हैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में भी उस जगह जिसे लाइजोन ऑफिस करार देती है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान स्कर्दू। और खुशकिस्मती ये कि हम आज इस्लामाबाद बैठ कर के स्कर्दू के और स्कर्दू की यूनिवर्सिटी के मज़े लेंगे, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद नईम ख़ान है। डॉक्टर मोहम्मद नईम ख़ान का तारफ़ बड़ा, अगर मैं तारफ़ में जाऊं तो आप यकीन कीजिएगा नाजरीन के फिर हम 40 मिनट में तारफ़ में ही रहेंगे। मुख्तसर सा तारफ़ ये है कि इन्होंने ये जो आज बड़े कामयाब वाइस चांसलर हैं और ग्लोबल इनका जो है आई है, और हायर एजुकेशन में ये जो मैं बातें आम तौर पे किया करता हूँ और आप लोगों की भी समा खराशी करता हूँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज़म और जो हमारे यहाँ कंसोशियम का कॉन्सेप्ट है, इन सब कॉन्सेप्ट्स को साथ लेके अपनी कम्युनिटी को, पूरे इकोसिस्टम को साथ ले करके चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम ख़ान साहब। और ये रजिस्ट्रार रहे हैं, इन्होंने, मैं इन्हें कहा करता हूँ आप पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ सीख के आए हैं। फिर उसके अलावा ये फिशरीज डिपार्टमेंट में, दीगर डिपार्टमेंट्स में, तो अपनी जगह अगर कहें कि मजमूई तौर पे डॉक्टर साहब आप एक तराशा हुआ हीरा बन चुके हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। बाकी बातें साथ साथ होंगी, तारुफ भी साथ साथ होगा। तो आइए आपको मिलाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान स्कर्दू के शेख जामिया। अभी बात पहले हो रही थी शेख जामिया के रईस जामिया, तो शेख जामिया वाइस चांसलर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नईम मसूद साहब, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आप मुल्क का माया नाज कालम नवीस की हैसियत से और एजुकेशनिस्ट की हैसियत से आपसे ये मुलाकात मेरी हो रही है। हमारा असल में आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान स्कर्दू का, क्योंकि जीबी में सर्दियों का मौसम है और हमारी विंटर वेकेशंस शुरू हो गई हैं 2 दिसंबर से, तो अगले 2 महीने या 3 महीने तक हमारा ये बेस कैंप रहेगा इस्लामाबाद में। क्योंकि हम एक 2-3 माह बेस 2-3 माह रहेगा। इसको हम विंटर कैंपस भी कहते हैं, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का इस्लामाबाद का लाइजोन ऑफिस भी कहते हैं। और ख़ासतौर पर चूँकि हमारी एक वफाकी यूनिवर्सिटी है और वफाक के तमाम इदारे जिनके साथ मुझे इन कोऑर्डिनेशन, यानी डॉक्टर साहब आप जीबी गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं, जीबी यानी गवर्नमेंट, आपके चांसलर सदर पाकिस्तान हैं। सदर पाकिस्तान। और आपके प्रो चांसलर कौन हुए? हमारे प्रो चांसलर कानूनी तौर पे होना चाहिए मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स इन गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का 2016 का ऑर्डर प्रेसिडेंसी से नोटिफाई हुआ, तो उसमें ये हमें इसको मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि हम 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान की, कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित में और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू में, जिनकी लाइन मिनिस्ट्री यहाँ पे एक फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स इन गिलगित बल्तिस्तान है। बाकी तमाम 18 या 20 जो वफाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लाइन मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग वो एक दूसरा। डॉक्टर साहब, इससे कबल कि हम आपको सवाल दें और आप सवाल लें, मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ा सा जो आपका शहर है स्कर्दू है उसका इकोसिस्टम मेरे नाजरीन को बता दें प्लीज़। देखिए जी, मैं तो बड़े एजाज़ की बात है, पिछले 2.5 साल से जून 2018 से यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का पहला वाइस चांसलर होने का मुझे ये एजाज़ है। और मैं एक ऐसे खित्ते में खिदमत अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ जो देवमालाई दास्तानों का मस्कन भी है। ये देवसाई के जो प्लेटोज़ हैं उससे सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव पे मेरा यूनिवर्सिटी का हुसैनाबाद कैंपस है। देवसाई प्लेटो दुनिया का दूसरा बड़ा हाईएस्ट मैदानी इलाका है, बड़ा ही खूबसूरत एक नज़ारा है वहाँ पे, ख़ासतौर पे गर्मी के मौसम में। और थोड़े अर्से के लिए 3-4 महीने के लिए वहाँ पे ऐसे ऐसे नायाब फूल खिलते हैं और उस पर जो तितलियाँ भी आती हैं और जो चिड़ियाँ और दूसरे जानवर, वहाँ का जो भूरे रंग का जो रीछ है और वहाँ की जो मछली है, तो आजकल वहाँ पे बर्फबारी इतनी ज़्यादा है कि तकरीबन 5-6 फुट बर्फ़ इस वक्त देवसाई के मकाम पे है। बल्तिस्तान में आजकल -12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और ये अभी मज़ीद नीचे जाते हुए -25-26 तक जाएगा। तो इसके बावजूद मेरी यूनिवर्सिटी का तारफ़ ये है कि ये बिल्कुल नौज़ायदा पाकिस्तान की नौमौलूद यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये जिस खिते में वाक़ है
اس کو ہم کہتے ہیں گلگت بلتستان، جو پاکستان کا سر بھی ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا تعلق سر اور دھڑ کا بھی ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہمارے پاس سے گزرتا ہے، ہمارے بیک سائڈ سے کوہ کراکرم کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ اس کے، اور ان دونوں پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں یہ یونیورسٹی بلتستان سکردو کی ویلی میں اور دریائے سندھ کے سنگم پہ ہمارے سامنے سے پل کھاتا ہوا دریائے سندھ، جو پورے پاکستان کو ایک ثقافتی رسی میں یا اس تسبیح میں پرو دیتا ہے کہ گلگت بلتستان سے بہتا ہوا پورے پاکستان سے ہوتا ہوا جب یہ میدانی علاقوں میں جاتا ہے اور بعد میں جا کے بحیرہ عرب میں جب گرتا ہے تو یہ پورے پاکستان کی کو ایک اکائی کی شکل میں اس نے اس کو جوڑا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ بلتستان دنیا کا تیسرا بڑا ذخیرہ ہے برف کے گلیشیئرز کا۔ ہم اس کو تھرڈ پول بھی کہتے ہیں، ایک ہے نارتھ پول، ایک ہے ساؤتھ پول، اور بلتستان کے جو گلیشیئرز ہیں اس کو تھرڈ پول بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور میں بات کہوں کہ جو 8000 میٹر سے بلند دنیا کی 15 ہائیسٹ ماؤنٹینز ہیں اس میں سے 8 گلگت بلتستان میں اور اس کو ساری کی ساری بلکہ بلتستان میں ہیں۔ تو اس یونیورسٹی کا تعارف نہ صرف لوکل بلکہ پوری دنیا میں ہے کہ یہ ایک نئی یونیورسٹی، لیکن یہ K2 کی وادی کے بالکل قریب ہے، دریائے سندھ کے سنگم پہ ہے، اور ہمارے قریب ترین مشرق میں جو انڈیا کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ اور بلتستان کا کچھ علاقہ، تبت کا کچھ علاقہ، لداخ اور کارگل اور مقبوضہ کشمیر، اس کے بارڈر تقریباً 20-25 کلومیٹر میری یونیورسٹی کے کیمپس سے ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک 2012 سے تو یہ 5-6 سال ایز اے سب کیمپس ایک سکردو کیمپس کے طور پہ کام کرتا رہا ہے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا، لیکن 2016 میں پھر وفاقی حکومت نے، اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی کا درجہ دیتے ہیں، اور صدر پاکستان نے پھر اس کا یہ جو ڈاکٹر صاحب جتنی خوبصورت آپ نے منظر کشی کی ہے، وہ تتلیوں سے یاد آیا کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ تتلی کے تعاقب میں کوئی پھول سا بچہ، ایسا تو کوئی خواب ہمارا بھی کبھی تھا۔ چلے آپ ہمارے خوابوں کو تعبیر دینے وہاں پہنچ گئے، اور جو منظر کشی آپ نے پورے ایکو سسٹم کی ہے، کیا میں اور میرے ناظرین یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایسی ہی کہکشاں آپ کی یونیورسٹی میں ہو، وہاں فیکلٹی ہو الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی، وہاں فیکلٹی ہو لینگویجز کی، وہاں پر ادب کی بات ہو، وہاں پر بایو ٹیکنالوجی کی بات ہو، نیچرل سائنسز کی بات ہو، اور ڈیسیژن سائنسز کی بات ہو، تو یہ سب ہم دیکھ پائیں گے اور کب تک دیکھ پائیں گے؟ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم نے جو پنیری وہاں پہ اگانی شروع کر دی ہے، آپ کا کام پنیری والا تھا، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ابتدائیں بخش رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک ایسا خطہ ہے جو سب سے زیادہ ذہنی طور پہ اور انٹلیکچولی فرٹائل علاقہ ہے۔ پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں ہے، اور سب سے زیادہ ویمن لٹریسی اور فیمیل لٹریسی بھی پاکستان میں بچیوں کی وہ گلگت بلتستان میں ہے۔ تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ایسے معاشرے کی خدمت کے لیے میں وہاں پہ یونیورسٹی کے قیام کر رہا ہوں کہ جہاں پہ لوگ تعلیم کے حصول کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں، اور یہ غریب لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو پورے سب پور کمیونٹیز ہیں یہ ان میں سے شامل ہیں، لیکن یہ لوگ تعلیمی لحاظ سے سب سے اعلیٰ امیر لوگ ہیں، امیر ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ان کی پرائرٹی تعلیم ہے۔ یہ ان کم وسائل کے باوجود اپنے بچوں کی تعلیم کو سب سے اہم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یونیورسٹی بہت جلدی ہم نے 3 سالوں کے عرصے میں، اب یہ دیکھ لیجیے کہ وہاں پہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی اور ہمارے پاکستان میں اردو ادب کا ایک مرکز ہے، اردو بولنے والوں کا بھی، اردو کے شعراء کا بھی، ادیبوں کا بھی، کتابوں کا بھی۔ اس کے بعد لاہور اور پاکستان میں تیسرا جو مرکز ہے اردو ادب کا وہ بلتستان میں ہے۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی آپ کو شاعر نظر آئے گا، بہت اچھے قادر الکلام قسم کے نوجوان شعراء بھی ہیں۔ مجھے کچھ ادیبوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور میں پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جس نے تقریباً 25 کے قریب گڈ ول ایمبیسڈرز کے طور پہ ہم نے کمیونٹی کے جو وہ شاہکار قسم کے لوگ تھے، جو بزرگ تھے، جو دانشور تھے، ان شعراء ان ادباء کے لیے آپ کی یونیورسٹی کیا کر رہی ہے؟ آپ بھی کہیں ایسے وائس چانسلر تو نہیں ہیں جنہیں میں کہا کرتا ہوں یا یہ وائس رائے ہے یا وی سی آر ہے؟
دیکھیے میں ایک تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ یونیورسٹی ہو، یہ وہاں کے لوگوں کی مقامی ثقافت کی ترجمانی بھی کرے، وہاں کی لینگویجز کو بھی پروموٹ کرے. گلگت بلتستان کے علاقوں میں مختلف ویلیز میں تقریباً 16 زبانیں بولی جاتی ہیں. بلتی زبان بہت قدیمی زبان ہے اور اس کو انڈو چائنیز زبان کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی تبت کی زبان کا ایک ڈائلیکٹ ہے اور اس کا ایک برانچ ہے. اور یہ وہاں پہ اتنی بھرپور زبان ہے کہ وہاں پہ لوگ اس کو لکھنا بھول گئے ہیں لیکن وہ بول لیتے ہیں. اب ہمارا ذمہ داری ہے کہ اس کا جو اسکرپٹ ہے اس کو دوبارہ بلتی اسکرپٹ کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں. ہم نے سرٹیفکیٹ کورسز شروع کر دیے ہیں. ہم نے اسکول کے بچوں کے لیے جو قاعدے تھے تاکہ ہم ایسی زبان جو بالکل اپنی حیثیت کھوتی جا رہی تھی اور یہ خطرہ تھا کہ کہیں معدوم نہ ہو جائے، ہم اس کی بحالی کے لیے کام کریں. اور اس میں ایک خوبصورت ایک سٹوری ہے جس کو یونیسکو نے کہا ہے کہ کیسر داستان جو ہے وہاں کے بادشاہ کی جو داستان تھی، جو ایک دیومالائی داستان ہے، اس کے نریشن کے لیے 12 دن اور 12 راتیں چاہیے. یہ سردیوں کے جو لانگ ونٹرز ہیں، جب برف باری اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو لوگوں کو رات کاٹنے کے لیے سٹوری ٹیلنگ کی جو روایت ہے پہاڑی علاقوں میں رہتی ہے، یہ اس کی دنیا کی سب سے لمبی، کہ اس کو 12 راتیں اور 12 دن چاہیے اس کو نریٹ کرنے کے لیے. تو اس کے نریٹر جو تھے وہ بھی معدوم ہوتے جا رہے تھے، اس دنیا سے جا رہے تھے. تو ہم نے پھر اس کے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈز مکمل کیے. ایک کتاب آج کل پنجاب یونیورسٹی کی پریس سے میں اس کو پرنٹ کرا رہا ہوں، وہ اس کا انگریزی ترجمہ ہے، کیسر دا کنگ آف تبت اینڈ بلتستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے لٹریچر کے لیے میں یہ جو ہمالیہ کے انڈیمک اور یہ نیٹو جو کمیونٹیز ہیں جو پچھلے 3-4 ہزار سال سے دنیا سے دور رہی ہیں، الگ تھلگ رہی ہیں، اور صرف ابھی 50 سال سے یہ دنیا سے ان کا یہ سلک روٹ کے ذریعے یا ہمارے جو گلگت اسلام آباد کا جو روٹ ہے اس کے ذریعے ان کا رابطہ ہوا. تو یہ ایک بڑی ہی اسپیشل ثقافت وہاں پہ. ناظرین میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں. چند لمحے پہلے جب ڈاکٹر صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، تو ڈاکٹر صاحب 3 پیس میں تھے، بڑی خوبصورت ٹائی اور بڑا خوبصورت سوٹ، بڑے ویل ڈریس تھے. ہم میڈیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ 3 پیس ویل ڈریس، اچھا کوٹ، اچھی ویسٹ کوٹ. لیکن جب میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں 5 منٹ میں آیا. اور ڈاکٹر صاحب جو 5 منٹ کے لیے گئے تو آپ دیکھیں جو انہوں نے سر پہ، میں تو اسے تاج ہی کہوں گا. اور ایک بات آپ کو بتا، ڈاکٹر صاحب کا تعلق بلتستان سے نہیں ہے، جی بی سے نہیں ہے. اور میں یہ جانتا ہوں، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ لوگوں نے پورے جی بی نے انہیں اڈاپٹ کر لیا ہے، حالانکہ یہ پنجابی ہیں. اور ان کا خوبصورت محبت سے جواب اس طرح ہے، جو جس گیٹ اپ میں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ اس گیٹ اپ سے پیار کرتے ہیں. اور وہاں یہ ایک کمیونٹی کے پرسن ہے، پورا شہر انہیں کمیونٹی کے طور پہ لیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں چھوٹا سا وقفہ لوں گا اور ہمیں اس وقفے کے بعد کاشف یہ جوائن کریں گے. تو پھر ہم آپ سے یہی بات کریں گے. کویشچن وقفے سے پہلے میں چھوڑے جا رہا ہوں، آپ کے پاس اس وقت کتنی 3 سالوں میں آپ نے فیکلٹیز بنائی، کہاں تک سٹوڈنٹس پہنچے، کتنے سلیکشن بورڈ ہوئے، سینٹ کیسا جا رہا ہے، اور آپ کے پاس اس وقت کتنا سٹاف ہے. اور میرے بعد یہی پروگرام کو تھوڑی دیر چلائیں گے، لیکن میں وقفے سے پہلے جو سوال چھوڑ گیا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں. اوور ٹو ڈاکٹر صاحب. اگرچہ ہم ایک وفاقی یونیورسٹی ہیں لیکن ہم گلگت بلتستان کی خدمت کے لیے وہاں پہ بلتستان میں ہم نے 2.5 سالوں میں 4 کیمپسز اسٹیبلش کر لیے. ہم نے 8 کالجز جو تھے، ڈگری کالجز جو یونیورسٹی آف بلتستان کے ساتھ ہم نے ایفیلیٹ بھی کر لیے، اور ان میں سے 4 کالجز ایسے ہیں جو گلگت میں واقع ہیں، جہاں پہ ایک بہت پرانی یونیورسٹی موجود تھی. اس کے باوجود ان کالجز نے یونیورسٹی آف بلتستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی پہلے دن سے ای لرننگ کو پروموٹ کر رہی ہے. ہماری یونیورسٹی کو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی کووڈ-19 کی صورتحال بنے گی. میں جب 2018 میں جون میں وہاں پہ گیا تو میں نے ان سے کہا کہ گلگت بلتستان کی دور دراز کی جو ویلیز ہیں، وہاں پہ ایک ویلی سے دوسری ویلی میں جانے میں 8-10 گھنٹے لگتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ریموٹ ایریاز ہیں، لینڈ لاک ایریاز ہیں، تو یہاں پہ ڈسٹینس ایجوکیشن، آن لائن ایجوکیشن اور آئی سی ٹی اور کمپیوٹر بیسڈ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی بیسڈ سسٹم کے ذریعے ہمیں ایجوکیشن کو پہنچانا تھا کہ
دور دراز پہاڑوں میں جہاں پہ آبادی کو 500-600 گرانوں پہ مشتمل ہے، وہاں پہ بھی ہماری یونیورسٹی کی جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ پہنچ سکے. تو وہ ہم نے پہلے دن ہی اس یونیورسٹی کو ایک ای یونیورسٹی کے طور پہ متعارف کرایا. حتیٰ کہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو ابھی تک ہمارا ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اس کو آپریٹ بھی کر رہا ہے، مینیج بھی کر رہا ہے. اور ہمارا جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم تھا اس نے ہمیں بڑا ہی بھرپور ایک ایڈوانٹیج دیا کہ پاکستان کی 220 یونیورسٹیوں میں میری یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی تھی جو بغیر کسی وقفے کے، کووڈ میں جب لاک ڈاؤن ہوا اور گورنمنٹ نے کہا کہ یونیورسٹیز کو اور اسکولوں کو بند کر دیا جائے، تو ہم نے مارچ میں 3 دن کے بعد جو یونیورسٹی کھلی تو ہم نے اس کو فزیکل کلاسز کی بجائے آن لائن میں کنورٹ کر دیا. تو 13 مارچ سے لے کر جولائی اور اگست تک ہم آن لائن لیکچرز دیتے رہے. اور ہمارے لیے بالکل ایک نیا تجربہ تھا کہ دور دراز کے ویلیز میں بھی ہمارے جو پروگرامز تھے وہ پہنچے. ہم نے ان کو اے سنکرونس موڈ میں دیا کہ ہمارے اساتذہ 30-40 منٹ کا لیکچر، آڈیو ویڈیو لیکچر اپلوڈ کر کے ہمارے LMS سسٹم کے ذریعے طلباء کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے. اور طلباء کو یہ ایک بڑا زبردست اپارچونیٹی ملی. ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو جب بھی انٹرنیٹ کی سہولت ملے، ہو سکتا ہے 24 گھنٹے میں کسی وقت رش آورز میں آپ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ نہ اچھی ہو، تو آپ لیٹ نائٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یہ لیکچرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کو کاپی بھی کر لیں، اس کو آپ بار بار کر سکتے ہیں. تو فزیکل جو کلاسز ہوتی تھیں وہ ایک کلاس ہوتی ہے، ایک استاد نے ایک 40 منٹ کی ایک کلاس دی. تو جب اس کا لیکچر آپ نے LMS پہ ڈاؤن لوڈ کر لیا تو وہ مسلسل پورا سال وہ بار بار طالب علم دیکھ سکتا تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ ہمیں طلباء کو اس کی طرف مائل کرنے میں بڑا زبردست ایک کامیابی ہوئی. ہم نے ہر ضلع میں ایک ریسورس سینٹر بھی قائم کر دیا. ڈپٹی کمشنر کو میں نے کہا کہ ہمیں وار فوٹنگ پہ آپ کے اضلاع میں ایسا ایک مرکز قائم کرنا ہے جہاں پہ ہماری پوری ایک آڈیو ویڈیو لیکچرز کی فیسلٹی بھی ہو، ڈاؤن لوڈنگ کی فیسلٹی بھی ہو، تاکہ اس ضلع کے گردما سے بچے جن کے اپنے گھروں میں نیٹ کام نہیں کر رہا، ریموٹ ایریاز ہیں، تو وہ آگے اس ریسورس سینٹر سے وہ اپنے لیکچرز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی اسائنمنٹس کو وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ کیا کہ ہر استاد سے کہا کہ آپ اپنی 40 کی جو کلاس ہے یا 50 کی کلاس ہے ان کے ساتھ آپ یہ جو واٹس ایپ گروپ کے ساتھ ڈسکشن فورم تشکیل دیں. تو ہم نے ہر سبجیکٹ کے لیے، ہر ڈگری پروگرام کے لیے، ہر کلاس کے لیے الگ الگ واٹس ایپ گروپ قائم کیا اور اس پہ ڈبیٹ اور ڈسکشن اور کوشچنس کا ایک سلسلہ جو جاری رہا. اس کے علاوہ میں نے ریڈیو پاکستان کا فورم استعمال کیا، پاکستان ٹیلی ویژن کا فورم استعمال کیا، وہاں کے جو مقامی، حتیٰ کہ ہم نے مساجد میں بھی لوگوں سے کہا کہ فلاں فلاں جگہوں سے آپ کو انٹرنیٹ کی اور یہ LMS کی جو فیسلٹیز ہیں وہ مل سکتی ہیں. ہم نے جہاں پہ ممکن تھا ہم نے کورئر کے ذریعے لوگوں کو ریڈنگ مٹیریل وہاں پہ ڈلیور کیا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد ہم نے ایک سیمسٹر فزیکل بھی کیا اور ابھی 2 دسمبر تک ہم اس کو جو ایگزام لے کے تو ہم نے ونٹر ویکیشن کی. تو یہ ایک بڑا زبردست تقریباً 9 کے قریب BS کے پروگرامز ہمارے یہاں چل رہے ہیں. BS انگلش چل رہا ہے 4 ایئرس کا، BS کیمسٹری چل رہا ہے، BS میتھمیٹکس ہے، BS بایولوجی جس میں BS زولوجی اور باٹنی بھی ہے، BS کمپیوٹر سائنسز ہیں، اور BS ہمارے پاس ایجوکیشن ہے اور BA ہے اور MPA ہے، BBA ہے اور اس کے علاوہ ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس. تو یہ تو ڈگری پروگرامز ہیں. لیکن چونکہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہمیں ٹورزم کے سیکٹر کے لیے سرٹیفکیٹ کورسز ہم نے چلائے ہوئے ہیں. ہم نے چائنیز لینگویجز کے کورسز چلائے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں قیمتی پتھروں کی اور منرلز کی اور مائنز کی ایک ایسی دولت ہے جو مخفی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کاشمیر بھی جس طرح آپ پہاڑوں کے باسی ہیں، کاشمیر بھی پہاڑوں کے باسی ہیں. امری سے اٹھے تو وہاں چلے گئے سکردو میں. تو یہ جو آپ کا کووڈ-19 کے انتظامات ہیں اس کے پریکٹیکل کیسے ہوئے، یہ سارا اس پہ مجھے تو نہیں کاشمیر کو کچھ تحفظات ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ نے کووڈ کی صورتحال کے دوران ای لرننگ کے تحت آن لائن کلاسز کو کس طرح سے مینیج کیا، تو وہ ایک آپ کا ایک پورا جذبہ نظر آ رہا ہے کہ انسٹیٹیوٹ نے بڑا پین لے کے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی کلاسز کے لیے تو یہ ارینجمنٹس کیے. ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹس کے بار بار پروٹیسٹ دیکھے کہ ان کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں مل رہی. ہم نے اسی طرح سے مختلف جو جگہیں ہیں پنجاب میں بھی ہوا
گلگت سے بھی بہت سے اسٹوڈنٹس نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ ہمیں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ سندھ اور کے پی کے لوگوں نے بھی کیا، لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی بڑی تیاری تھی اور جس کے ساتھ آپ آگے بڑھے. تو وہ آیا کیا راز تھا کہ چونکہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی تو بہتر اسلام آباد میں بھی کہیں نہیں ہے اور وہاں پہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ دوسرا کوشچن بھی ہے میرا کہ مکانیت کا آیا کتنا مسئلہ آپ کا، چونکہ ایک نئی یونیورسٹی کو آپ رن کر رہے ہیں تو اس کے لیے مکانیت کے مسائل کو آپ نے کیسے حل کیا؟ دیکھیے ایک تو بڑی حیران کن بات ہے کہ میں نے صدر پاکستان کو جو میرے چانسلر ہیں وہ اس سال 20 اگست کو آئے ہمارے تیسرے کانوکیشن کی صدارت کے لیے، تو میں نے ان کو اپنے جو سافٹ ویئر پروگرامس تھے جو ہمارے طلباء و طالبات نے پروڈیوس کیے تھے وہ ان کے ساتھ شیئر کیے. اور یہ میں 2018 میں ایک ایگزیبیشن وہاں پہ ارینج کی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے طلباء نے ایک ایسے زبردست قسم کے سافٹ ویئرس ڈیولپ کیے جن کو اگر امریکہ کی سلیکان ویلی میں سیل کیا جائے تو وہ کروڑوں ڈالر کی کریں گے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ انڈسٹری نہیں تھی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے یہ اتنا افیکٹو ہے کہ طلباء و طالبات جس دن یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں اس وقت سے لے کر جب وہ پاس آؤٹ ہو کے ڈگری ان کو ملتی ہے اس کے دوران تمام کا تمام ان کی ٹائم ٹیبلز، ان کی فیس اسٹرکچر، ان کی جو کورسز مٹیریلز ہیں، ان کی اسائنمنٹس ہیں، ان کی مارک شیٹس ہیں، وہ ساتھ ساتھ ان کے کمپیوٹر سسٹم میں ایڈ ہوتی رہتی ہے. اور یہ وجہ یہ تھی کہ ہمارا ایک بانی میرے کولیگ تھے جو پہلے رجسٹرار تھے مرحوم ڈاکٹر محمد ارشاد، اچھا وہ AIT تھائی لینڈ سے PhD تھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. تو صدر پاکستان نے جو ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ورکنگ گروپ بنایا تھا وہ اس کے ممبر بھی بنے. اچھا مجھے یہ خوشی تھی کہ ہم اس کو ایک سلیکان ویلی کے طور پہ وہاں پہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے کہ چونکہ ہمارے پاس ایک ایسا ایکسپرٹ ہے، اس کی ساتھ 20-25 طلباء و طالبات کی ایک ایسی ٹیم پچھلے 5-6 سالوں میں تیار ہوگی جو کہ یہ سافٹ ویئر خود بنا کے تو اس کو سیل بھی کرتے تھے اور ہم نے لاہور میں جو پرائیویٹ کمپنیز تھیں ان کو یہ پروڈکٹس بیچی بھی. تو مجھے ایک تو یہ بڑی خوشی تھی کہ اس سافٹ ویئر کی وجہ سے ہمیں نہ صرف اپنے طلباء کے ساتھ رابطے میں کوئی مشکل نہیں آئی، ہمیں جو SCO نے جو بینڈ بھی اضافہ کر دیا، انہوں نے یونیورسٹی بلتستان کے لیے ان کے طلباء کے اکاؤنٹس کے لیے اس میں مزید جو رش آورز میں بھی انہوں نے اس میں فری جو تھا ڈیٹا ٹرانسمیشن کی فیسلٹیز دی. تو میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے جو طلباء و طالبات تھے جو گلگت بلتستان میں رہتے تھے اور وہ وہاں پہ لاہور میں اپنے لیکچرز کو اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کو ان کے وائس چانسلر کے کہنے پہ یونیورسٹی بلتستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کو لنک اپ کیا ہے. اسی طریقے سے تقریباً کوئی 100 کے قریب طلباء تھے جو قائد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن وہ ان کا تعلق گلگت یا بلتستان کے علاقوں سے تھا. تو مجھے وائس چانسلر صاحب نے ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارے طلباء وہاں پہ پھنس گئے ہیں تو ان کو آپ فیسلٹی، تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری جو 3 کیمپسز میں جو IT لیبز ہیں ان کو ہم آپ کے طلباء کے لیے اوپن کر دیتے ہیں تاکہ جب بھی وہ اپنی اسائنمنٹس وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری فیسلٹیز کو یوز کرتے ہیں. تو یہ ہم نے ہمارے پاس چونکہ کیپیسٹی تھی، ہم نے نہ صرف یہ خود کی بلکہ ہمارا دیکھیے ہمارا وی آر دا فرسٹ یونیورسٹی پاکستان کی تاریخ میں، یہ پہلی یونیورسٹی ہے جس نے اپنے 4 ایفیلیٹڈ کالجز کو بھی آن لائن پہ انسٹرکشنز دی، ان کو پیکیجز دیا، ان کو سافٹ ویئر دیا اور انہوں نے اپنا BS کا جو پروگرام تھا ایک. ناظرین ہم جو یہ کاشف کے تعاون سے، اسٹیٹ ویو کے تعاون سے وائس چانسلر کی جو سیریز شروع کی ہے گفت و شنید کی، کچھ سیکھنے کی، آپ یوں سمجھیے میں اور کاشف شاگرد ہو گئے ہیں وائس چانسلرز کے. ہم نے پہلا انٹرویو کیا قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شاہ کا، اور آج ہم انٹرویو کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد نعیم خان کا. ان کا تعلق یونیورسٹی آف بلوچستان سکردو سے ہے. تو اس کے بعد اگلے جو انٹرویو ہے اسی سیریز کا تیسرا انٹرویو وہ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب کا کریں گے. تو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں اور اوور ٹو کاشف. ڈاکٹر صاحب شکریہ پروفیسر نعیم صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے جو سافٹ ویئر آپ کے اسٹوڈنٹس نے یا آپ کے فیکلٹی کے لوگوں نے مل کے تیار کیا، تو کیا HEC کو اس کا پتہ چلا کہ جی آپ اتنا اچھے انتظام کر رہے ہیں اور باقی یونیورسٹیز اس سے کیوں نہیں مستفید ہو پا رہی، اور کیا آیا کوئی یونیورسٹیز آپ کو آفر کریں یا آپ سے یہ سہولت لینا چاہیں تو وہ کیسے لے سکتی ہیں؟
اور میں نے مارچ کے دوسرے ہفتے میں HCC کے چیئرمین سے کہا کہ ہمارا یہاں میرا بھی ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن لے لیجیے اسی کے ساتھ. میرا بڑا درینہ خواب ہے ملٹی ورسٹی کا, یعنی ایک امبریلا اور اس کے ساتھ باقی یونیورسٹیز ہوں, آپس میں لنک ہو, جسے یہ کنسورشیا کہتے ہیں. تو یہ گلوبل ٹرینڈز بھی ہیں ہائر ایجوکیشن کے, گلوبل ٹرینڈز میں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے. اور اس کے ڈاکٹر صاحب بہت بڑے دائی بھی ہیں. پھر انڈسٹریل لنک کے یہ دائی ہیں, یونیورسٹی کو کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ آنٹرپرنیورشپ کے بھی ڈاکٹر نعیم خان دائی ہیں. تو کاشف کے ساتھ میرے سوالوں کے جواب بھی جو مکس ہو گئے. اور میں اب آپ کے پاس ٹائم 35 یونیورسٹیز کے ساتھ پاکستان کی, جس میں سندھ یونیورسٹی جامشورو سے لے کر کراچی یونیورسٹی سے لے کر کوئٹہ یونیورسٹی, پشاور یونیورسٹی, GCU فیصل آباد, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور, پنجاب یونیورسٹی, قائد یونیورسٹی اسلام آباد, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, اور اس طرح کی تقریباً 25 یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں MOU سائن کیے, جس کی وجہ سے اب یہ آٹومیٹکلی ایک کنسورشیم بنتا جا رہا ہے. ہم نے اور اس کی ضرورت بھی ہے, اور آزاد کشمیر کی یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں. میں نے ان کو ابھی ایک یہ کیا تعلقات ہیں, کیا مطلب اس کا یہ تھا کہ میں نے جو ایک بڑی بس آپ کو ایک سٹوری سناؤں کہ ہمیں یہاں پہ جون 2020 میں پہاڑوں کے اوپر تقریباً میری یونیورسٹی سے کوئی 5-6 کلومیٹر دور پہاڑوں پہ اوپر ایک بہت بڑی کوئی 3-4 ٹن کی ایک بہت بڑی ماربل کی سلیب ہمیں نظر آئی, جو ایک راک کو کارو کر کے تراشی گئی تھی, اور یہ ایک کراس تھی. تو اس کو جب ہم نے ابتدائی سلیب وہ کرسچن والی تھی. اچھا وہ پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی 1200 سال پرانی, تقریباً 1200 سال پرانی. تو اس کے لیے میں نے نہ صرف پاکستان میں مختلف یونیورسٹی کے ساتھ رابطہ کیا, بلکہ HEC کے ذریعے ہم نے یہاں پہ اسلام آباد میں جتنے بھی ڈپلومیٹس تھے ان کے ساتھ وہ شیئر کیے. پاکستان میں تقریباً وہ 4 دفعہ ڈان اخبار میں اس کو ریفلیکٹ کیا گیا, UK کی 2 اخبارات میں اس کی سٹوری چھپی, انڈیا میں 2 دفعہ آئی, اور تقریباً 90 ملکوں کے اخبارات میں وہ اتنی زبردست خبر تھی کہ پوری جو مغرب تھا, یورپ تھا, ساؤتھ امریکہ تھا, اور خاص طور پہ کیتھولک چرچ کے جو ویٹیکن کا ہیڈ کوارٹر تھا, انہوں نے بہت خیر سگالی کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں. ویٹیکن سٹی سے کوئی دعوت نہیں ہے یہاں پہ؟ ویٹیکن سٹی سے ہمیں ان کا ایک یونیورسٹی تھی, اس کا نام تھا پونٹیفیکل انسٹیٹیوٹ آف کرسچن آرکیالوجی. انہوں نے ہمارے دفتر خارجہ کو ایک خط لکھا, جو کہ پچھلے ہفتے انہوں نے HEC کو بھیجا, کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یونیورسٹی آف بلتستان کو اس کا جو ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اور کلچرل ہیریٹیج ہے اس کے قیام میں مدد دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہے, اور 2-2.5 سالوں میں انہوں نے ایک اتنی بڑی قیمتی نوادرات وہاں پہ دریافت کیے, جس کا مقصد یہ کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس یہ تو ٹریسز تھے. یہ آپ کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو کریڈٹ جائے گا؟ یہ اس خاکسار کو بھی جاتا ہے. میرے ساتھ میرے ڈائریکٹر اکیڈمکس تھے ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر, وہ ایک اگرچہ ایجوکیشن کے PhD ہیں, ان کی انڈر گریجویٹ میرپور یونیورسٹی سے اس میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں تھی, تو ایک بڑا زبردست انٹلیکچوئل ہے. تو میرا اور ان کا یہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ہمیں جو ایک ریسرچ کے لیے جو 8-10 سال کی ریسرچ چاہیے تو اس میں ٹائم لگے گا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم کیس اسٹڈیز اور اسمال سکسیس اسٹوریز اور اس یہاں کی جو مدفن قسم کے جو سربستہ راز ہے اس کی کو ہم ڈسکور کرتے رہیں. تو ہم ہر روز ہر ویکینڈ پہ کہیں نہ کہیں جاتے تھے ان پہاڑوں میں 2-3-4-8-10 گھنٹے کی ٹریکنگ کے لیے. تو ہم اس گاؤں میں گئے اور وہاں پہ ہمیں لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو زمین ڈونیٹ کرتے ہیں تقریباً 100 ایکڑ کے قریب, تاکہ آپ یونیورسٹی کی ہاسٹل یہاں بنانا چاہتے ہیں, کوئی ریسرچ فارمز بنانا چاہتے ہیں. تو وہ کواردوں کے گاؤں کے لوگوں نے ہمیں وہ دریائے سندھ کے سنگم پہ وہ کی. تو جب میں وہاں سے گزر رہا تھا واپس آ رہا تھا تو مجھے کسی بچے نے کہا کہ یہاں اوپر پہاڑوں پہ ایک بہت بڑا ایک پلر سا ہے, تو آپ اس کو دیکھ لیں وہ ہے کیا چیز. تو پھر وہاں سے تقریباً 2 گھنٹے ہم اس پہاڑ پہ چڑھتے گئے, تو ہمیں وہ جب نظر آیا تو اس کی پھر میں نے وہ جو فیس بک پہ اور اس کی ڈاکومنٹری جب ویڈیو انٹرنیٹ پہ کی تو پوری دنیا سے ہمیں میسیجز آئے کہ ہم اپنے ریسرچر کو بھیجنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ کووڈ کی وجہ سے وہاں کے جو محقق تھے وہ آ نہیں سکے, تو ہم انتظار یہ کر رہے ہیں کہ جو یہ کووڈ کی صورتحال ختم ہوتی ہے تو کاربن ڈیٹنگ میتھڈ سے ہم اس کی ایگزیکٹ ایج بھی ڈٹرمن کر لیں گے. اور اس کے بعد میں نے جو پونٹیفیکل انسٹیٹیوٹ کیتھولک یونیورسٹی ہے وہاں کی روم کی, ان کو تقریباً $80 lakh کا پروجیکٹ بھیجا ہے.
انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ بوائز ہاسٹل بنائیں گے, گرلس کا ہاسٹل بنائیں گے, آپ کا بلتستان کا میوزیم کی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ ہم کنسٹرکٹ کریں گے. ہمارے پاس آلریڈی ایک میوزیم جو پرائیویٹ کلیکشن ہے ہماری یونیورسٹی کے بالکل دیوار کے ساتھ ایک پرائیویٹ کلیکشن, اس کو کہتے ہیں یوسف حسین آبادی میوزیم. اچھا, انہوں نے کوئی تقریباً 50, 60, 70 لاکھ روپے کی خرچ کر کے تو پچھلے 40-50 سالوں میں جتنے بھی دور دراز کے علاقوں میں سے ان کو جو چیزیں ملتی تھی اپنے ہیریٹیج کی وہ اکٹھی کرتے رہے. تو میں نے ان سے پہلے دن ہی جب میں نے اس میوزیم کو وزٹ کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس میوزیم کو یونیورسٹی بلتستان کے لیے سوشیالوجی لیب کے طور پر ڈیزگنیٹ کر دیں. اور میں نے کہا جی میں آپ کو, کہ آپ یہاں پہ 3-4 کالجز کو بھی رن کر رہے ہیں, آپ نے 2-3 کتابیں بھی لکھی ہیں ہسٹری آف بلتستان, اور آپ نے قرآن پاک کا بلتی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے. میں نے ان کو ایک پروفیسر ایمریٹس کا اعزازی خطاب ان کو دیا اور انہوں نے کہا یہ میوزیم آپ یوسف صاحب کو, اور یہ جو تھا یوسف حسین آبادی صاحب کا جو میوزیم پرائیویٹ ہے وہ شفٹ ہو جائے گا اس ہماری نئی والی یعنی وہ یونیورسٹی کا ایک پارٹ بن جائے گا. خاص طور پہ یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہم بھی یوسف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ یوسف صاحب نے اپنی جیب خاص سے ایک ایسا بڑا میوزیم بنایا جو یونیورسٹی کا حصہ بننے جا رہا ہے. جب قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ لیول پہ شاید یہ یوسف صاحب کا ایشیا میں سب سے بڑا میوزیم ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب میں چونکہ میرے پاس کشمیری بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, مری سے آپ وہاں پہنچے جسے آپ سکردو کہہ رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ سب کی یونیورسٹیاں ٹورزم کی انڈسٹری کو انٹرپرینیورشپ کی امبریلا کے نیچے کیوں نہیں لاتے؟ اگر لائیں تو کیسے لا سکتے ہیں؟ جیسے میرا بھی چھوٹا سا اس کے ساتھ ایک سوال لے لیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل کے اندر ہو یا صوبوں کے اندر ہو یا اے جے کی ہو یا جی بی ہو, تو کمرشل یونٹس کے ساتھ آپ کے پروجیکٹس جڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ جن پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے, جو لوگ اپنا ایم فل کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اس ریسرچ کی بیس کے اوپر جو وہ کوئی پرابلم ہے وہ سالو کر رہے ہیں, لیکن وہ مارکیٹ میں ہمیں کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ وہ پروجیکٹس کمرشل بیس کے اوپر آگے یعنی اپلائیڈ پروجیکٹ وہاں کے جو فیوچر کی جو ریسرچ کے ہم نے پرائرٹی ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اس میں ایک تو ہمارا ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان میں نہ صرف پروموٹ کریں گے بلکہ اس کو پروپیگیٹ بھی کریں گے تاکہ یہاں پہ انویسٹرز آئیں. کہا یہ جاتا ہے کہ 80,000 میگا واٹ بجلی صرف گلگت بلتستان کی آبشاروں سے پیدا کی جا سکتی ہے, اور یہ صرف اس کو وہاں پہ کوئی انویسٹرز آئیں جو ایک ایک نالے میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی ویلی میں اپنے اسمال اسکیل یہ جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے یہ یونٹس ہیں وہ لگائیں اور اس کو پھر نیشنل گریڈ کے ساتھ جوڑا جائے. تو اس پوٹینشیل کو انشاءاللہ یونیورسٹی آف بلتستان اپنے پلیٹ فارم سے ہم ماہرین کو بھی اکٹھا کرتے رہیں گے, جو مختلف ادارے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں گے, انویسٹرز کو لائیں گے. میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں, جو میری وش ہے کہ آپ انوائرمنٹل سائنسز کے حوالے سے, ارتھ سائنسز کے حوالے سے کوئی اس کو ایسا لنک کریں اور ہمیں کوئی اچھی چیز بتائیں جس کے کم از کم ہم خواب ہی دیکھنا شروع کر دیں. دیکھیے میں ابھی چونکہ میں نے کہا کہ ہمارا چونکہ ابھی 10 پروگرامس ہیں, 3 ماسٹر پروگرام, تو ابھی ایچ ای سی نے ہمیں ایجوکیشن میں, کیمسٹری میں, میتھ میں اور بایولوجیکل سائنسز میں ایم فل کی اجازت دی ہے. انوائرمنٹ سائنسز میں کوئی ہے؟ وہ آج ہمارا جو سلیکشن بورڈ یہاں اسلام آباد میں ہم نے شروع کیا, اس میں ہم نے پہلا آج ایک فیکلٹی ممبر ہائر کیا. تو انوائرمنٹل سائنسز یعنی آپ یہاں کا بہت, چونکہ ہم اٹالین گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے EVK2CNR کے ساتھ مل کے, ہم جو دوسائی نیشنل پارک کی کنزرویشن اور سینٹرل کراکرم نیشنل پارک کی کنزرویشن میں ہم وہاں پہ پارٹنرز ہیں. ہمارے ریسرچرز, ہمارے والنٹیئرز جا کے وہاں پہ سالڈ ویسٹ کی مینجمنٹ میں لوگوں کو تربیت دیتے ہیں, اور دوسرا کمیونٹی سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں کی بایو ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کریں. میں نے یہ کووڈ شروع ہوا تو تقریباً 30 کلو سی بک تھارن کا ایک وہاں کا میڈیسنل پودے کی جو بیج تھے وہ میں نے کراچی یونیورسٹی کا جو HEJ ابراہیم جمال انسٹیٹیوٹ تھا وہاں پہ بھیجا تاکہ آپ اس کا جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اس کو ڈسکور کریں, کیونکہ میڈیسنل جو ڈاکٹر صاحب نے HEJ کا نام لیا ہے, یہ ایک بہت بڑا کراچی یونیورسٹی سے لنک, جس میں ڈاکٹر عطاء الرحمان جب وہ
HEC کے بانی چیئرمین تھے, انہوں نے اتنا پیسہ پورے پاکستان کو دیتے تھے, اس کے برابر HEJ کو دیتے تھے, لیکن HEJ نے اپنا کمال دکھایا بھی, جہاں یہ مجھے جو سمجھ آئی ہے ان کے ساتھ بھی ریسرچ کا لنک ہے. لیکن میں پھر مجھے پتہ ہے ہم ٹائم ذرا زیادہ 5-10 منٹ لے رہے ہیں, پھر میں جو ڈاکٹر صاحب سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں جو میری امیدیں وابستہ ہیں, ڈاکٹر صاحب کے پاس فوری جو ہے ایک انڈسٹری بنتی ہے, وہ بنتی ہے ٹورزم کی. تو میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کا زوالوجی سے, ایکالوجی سے, باٹنی سے ایک بنیادی تعلق رہا ہے, تو یہ میرا آخری سوال ہے, اور ڈاکٹر صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ 5 منٹ میں آپ نے اپنا مستقبل بھی بتانا ہے اور میرے سوال کا جواب بھی. یہ اپنے جو ٹورزم کی فیکلٹی, وہ پہلا یہ ہماری پرائرٹی تھی. میں نے ایک اپنے فیکلٹی ممبر کو ملائیشیا بھیجا تھا کہ وہ PhD کی ڈگری وہاں سے لے کے آ سکے. یہاں پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ایک ہمارے ڈائریکٹر تھے اسماعیل خان, جو کہ اسکردو سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ناروے سے ڈپلوما کیا تھا. ان کو میں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ اس کو سٹارٹ کریں. اب ہم نے KPK سے ہمیں ایک فیکلٹی خاتون ملی ہیں, وہ ایک ریگولر لیکچرر بھی اس میں آ گئی ہیں. ایک چائنا سے PhD کر کے جن کی تھیسس تھا ٹورزم انڈسٹری کے اوپر, وہ سر چائنا کی کسی یونیورسٹی کے ساتھ کوئی لنک بنتا نظر آ رہا ہے آپ کا؟ چائنا کے ساتھ ہمارے لنک اس طرح بنتے جا رہے ہیں کہ ہم ایک نیٹ ورک ہے, ہمالیین یونیورسٹیز کنسورشیم کا ممبر ہیں. اس میں تقریباً 3-4 چائنیز یونیورسٹی بھی شامل ہیں, اور یہ پورے انڈیا, بھوٹان, برما, نیپال اور پاکستان اور سینٹرل ایشیا کی یونیورسٹیز اس کی ممبر ہے. تو ہم نے یہ بنایا ہے. تو یہ بتائیں مائنز اینڈ منرلز کا جو پوٹینشیل ہے اس کے لیے بھی ہم نے سرٹیفکیٹ کورسز شروع کیے ہیں, تاکہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں, تاکہ وہ اپنا روزگار بھی تلاش کریں. اور ڈاکٹر صاحب ٹائم بہت شارٹ ہو گیا اور نعیم مسعود صاحب کلوز کرنے والے ہیں. اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ CPEC شروع گلگت بلتستان سے ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ کی یونیورسٹی کیا انیشیٹو لے رہی ہے؟ دیکھیے, ایک تو خاص طور پہ جو فروٹ ڈرائنگ کا, چونکہ وہاں پہ ایپریکاٹ 80% جو اس کی پروڈیوس ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. صرف 20% یا تو فریش سیل کرتے ہیں یا اس کو ڈرائی کر کے بیچتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن اور پریزرویشن کے بعد اس کا جو پوری مارکیٹ چین ہے اس کو ڈیولپ کریں. اور ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے بزنس انکیوبیشن سینٹر, وہ اس کے ساتھ انٹرپرینورز کے ساتھ اور انویسٹرز کے ساتھ اس کو لنک اپ کر رہا ہے, تاکہ ہم CPEC کا جب یہ روڈ, چونکہ ابھی خاص طور پہ گلگت سے جو اسکردو کی روڈ ہے اس کو ہم بلتستان, شاہراہ بلتستان کہتے ہیں, وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. 2 سال تک اور مزید لگیں گے. تو اس کے بعد یہ کنٹینر سروسز چائنا تک جائیں گی. اور ہمارے پاس یہاں ایک اور شگر سے ایک ایپریکاٹ فروٹ تھا جو آج سے 200-300 سال پہلے ہوتا تھا, اس کو بھی گورنمنٹ دوبارہ سوچتی. تو ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی باتیں اتنی پیاری ہیں, دل کرتا ہے شب بھر ان کے ساتھ شب بیداری کی جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہائر ایجوکیشن کے آسمان میں یہ جو یونیورسٹی آف بلوچستان سکردو ہے, یہ ایک چمکتا ہوا تابندہ ستارہ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اونچے پہاڑوں کی طرف اور ہائر ایجوکیشن کے آسمانوں کی طرف دیکھیں تو وہاں یونیورسٹی آف بلوچستان کی تحقیق بھی نظر آئے, ان کی درس و تدریس بھی نظر آئے. ہاں, جاتے جاتے ایک میں سب دوستوں کو, سب یونیورسٹی کو, سب وائس چانسلرز کو بتا دیں کہ نعیم خان نے جتنا کام 2-3 برسوں میں وہاں کیا ہے وہ 20 سالوں کا کام ہے. تو وہ کہا کرتے ہیں نا کہ لمحوں میں صدیوں کی باتیں, نعیم خان کا ہی کمال ہے. بطور وائس چانسلر پھر ملیں گے ہائر ایجوکیشن کے ساتھ. بہت شکریہ.